अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस मौजू पर दूसरी किस्त कर रहे हैं कि क्या एक आदमी ही ज़िम्मेदार था पाकिस्तान तोड़ने का। पहले पार्ट में हमने देखा कि शुरू दिन से ही दोनों हिस्सों में बदएतमादी पैदा हो गई थी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान में तशवीश और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इससे पहले मार्शल की बात करते हैं, जब 1953 में लाहौर में मजहबी वजूहात की बिना पर मरकजी हुकूमत ने लाहौर में मामूर जनरल अकबर खान को अमन और अमान कायम करने के लिए गुलाम मोहम्मद ने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और कुछ ही दिनों में उन्होंने हालत पर काबू पा लिया। इस तजर्बे ने आर्मी को ये रग़बत दी कि फौजी मुंतज़मीन बेहतर हैं सिविलियन से और इंतज़ामी अमूर में भी वो बेहतर काम अंजाम सर दे सकते हैं। इसी बिना पर उनको 1960 में जनरल अकबर को मशरक़ी पाकिस्तान का भी गवर्नर बनाया गया, जहां उन्होंने अच्छा काम किया और अवाम में पसंद किए गए, मगर 2 साल के बाद ही उनको हटा दिया गया। तो ये बात थी पहले इब्तदाई सालों में ही मार्शल लॉ का आगाज। मगरबी पाकिस्तान वाले एक नामालूम जोम में थे कि मशरक़ी पाकिस्तान वाले उनसे कमतर हैं। यह एहसास दोनों तरफ के अवाम में एक चपलश की सूरत इख्तियार कर गया था। मशरक़ी पाकिस्तान में एक मायूसी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के क़याम के बाद सरकारी और इंतज़ामी मामलात मगरबी पाकिस्तान में चले गए थे। इसलिए एक बहुत बड़ा एहसास कम मायगी उभर कर सामने आया कि आबादी में ज़्यादा होने के बावजूद अनाने हुकूमत दूसरे हिस्से में चली गई है। ये एक हकीकत है कि वसाइल की तकसीम में मशरक़ी पाकिस्तान को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। सालाना बजट में भी नाइंसाफ़ी की गई और हमेशा 31.7% से 41.2% के दरमियान ही सालाना बजट में उनको हिस्सा मिला। और ये एहसास भी पैदा हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की कॉलोनी बन गया है। मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सर सैलाब आए रहते थे, जिससे एक तो वफाकी हुकूमत बेहतर तरीके से निपट न सकी, जो उसकी जिम्मेदारी थी। इसीलिए मगरबी पाकिस्तान में यह एहसास पैदा हो गया कि मशरक़ी पाकिस्तान एक बोझ है और एक झंझट लगने लगा। ये भी चेमगोइयाँ होने लगी कि ये बोझ उतर ही जाए तो बेहतर है। इस सोच रवैये ने मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के लिए हमदर्दी के एहसासात कम होते गए और मशरक़ी पाकिस्तान में से बहुत ही नफरत से जांचा गया। बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत का अंदाज़े हुक्मरानी वाइस रिगल यानी वाइसराय जैसा ही रहा और मशरक़ी पाकिस्तान से भी एक ऐसे ही अंदाज से सलूक किया गया। याद रखने की बात है कि सियासी तौर पर मशरक़ी पाकिस्तानी लोग ज़्यादा हिसास और बाशऊर थे और उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि वो अंग्रेज़ वाइसराय की बजाय मगरबी पाकिस्तान के वाइसराय के ज़ेरे हुकूमत आ गए हैं। 1955 में 1 यूनिट के बनने से दोनों सूबों में गुस्सा पैदा हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान को तो ये पैगाम गया कि अब ऐसी हरकतों से मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान पर उनकी अक्सरियत को ख़त्म करना चाहता है। मगर इसके बावजूद मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत कायम रही और ये एक सरासर नादूरअंदेश और अहमकाना फैसला था और ये वक़्त ने साबित किया कि ये गलत बात थी। अब एक पॉलिसी जिससे 1948 से ही मशरक़ी पाकिस्तान में तशवीश, गुस्सा और मायूसी पैदा की, वो कायद आज़म का बंगाली ज़ुबान की बजाय उर्दू को कौमी ज़ुबान करार देना था। यहाँ 98% लोग बंगाली बोलते थे। करेंसी और डाक के टिकटों पर बंगला ज़ुबानी तहरीर थी, वो सब ख़त्म हो गए। सूबे में हंगामे शुरू हो गए। 1952 को अमन व अमान की हालत इतनी ख़राब हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। बहुत से लोग हलाक हुए, तालिब इल्म,
پروفیسر سیاسی لوگ اس سے بہت سخت متاثر ہوئے، اور ایک یہ فضل الحق جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی وہ اس میں شامل تھے، اور آخر کار 1954 کو اسے قومی زبان قرار دے دیا گیا۔ ایک نادانشمندانہ فیصلہ ختم ہوا، اس فیصلے کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی۔ اب کچھ بنگالی افراد کا فوج اور سول سروس میں حصہ، جو 2 سال تک نہ ہونے کے برابر تھا، جسمانی طور پر مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اس قابل ہی نہ سمجھا گیا کہ یہ ملٹری کے لیے فٹ ہے۔ کچھ عرصے بعد پالیسیاں بدلیں اور یہ لوگ فوج اور دوسری ملٹری اداروں میں گئے۔ ایسا ہی سول بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیام پاکستان کے وقت 85% فوجی پنجاب سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی حصے میں ویسے ہی کم فوج رکھی گئی، تو شاید بٹالین تھی شروع میں، پھر 1965 کی جنگ تک وہاں ایک کمزور انفینٹری ڈویژن اور 15 جنگی طیارے، اور جنگی سامان کی خرید و فروخت میں یہاں کے لوگوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یہ ڈاکٹرائن کہ ایسٹ کا دفاع مغربی پاکستان میں ہے ایک انتہائی بھونڈا اور مضحکہ خیز نظریہ تھا، اور مشرقی پاکستان والے اس طرز عمل سے ایک بے بسی، بے کسی اور بے چارگی کا شکار تھے کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ان کو کون بچائے گا۔ اس پس منظر میں کچھ کرداروں کا ذکر کریں جنہوں نے سب حالات کو جانتے بوجھتے اپنے عیارانہ حرکتوں، ناعاقبت اندیش رویوں سے بجائے اس کے کہ اس زخم پر مرہم رکھتے ان دکھوں کو مزید نظر انداز کیا اور اس کی بڑھوتی میں اپنا حصہ ڈالا۔ پہلے دیکھتے ہیں ملک غلام محمد کی طرف۔ یہ ایک شاطر اور نا اندیش انسان تھے، جو تھے تو بیوروکریٹ، مگر نئے نئے ملک میں اپنے کھلواڑ سے اچھے بیوروکریٹ سے سیاسی بونے بن گئے، اور 1951 کو محلاتی سازشوں سے گورنر جنرل بن گئے، اور پھر انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو، جنہوں نے انہیں گورنر جنرل بنایا تھا، ان کو ان کی وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ اسی عہد کے دوران 1953 کا پہلا مارشل لا بھی انہوں نے ہی لگوایا۔ پھر چودھری محمد علی بوگرا جب وزیر اعظم تھے تو قومی اسمبلی کو ہی برخاست کر دیا۔ پھر 1954 میں یونائٹڈ فرنٹ کی بھرپور اکثریت والی پارٹی کی حکومت، جسے محترمہ فاطمہ جناح کی بھی حمایت حاصل تھی اور مجیب الرحمان بھی اس کے ساتھ تھے، صرف 2 ماہ کی حکومت کے بعد فضل الحق کی حکومت کو غیر آئینی طور پر ہٹا دیا اور گورنر راج مقرر کر کے اسکندر مرزا کو نیا گورنر لگا دیا۔ غلام محمد نے ہی عدلیہ کے ججوں کے ساتھ ساز باز کا رواج ڈالا، ان کو اپنی حمایت میں راغب کیا اور انصاف کے ادارے کو بے انصافی میں ڈبویا اور عدل سے دور کر دیا۔ ابھی آئے اسکندر مرزا، یہ جو فوجی بھی تھے اور بیوروکریٹ بھی، اپنی سازشی ذہنی اختراعات سے ملک کے 1955-56 میں گورنر جنرل بنے، اور اسی تسلسل میں 1956 سے 1958 تک مملکت خدا داد کے صدر بن گئے۔ یہ تھے تو رہنے والے مرشد آباد مغربی بنگال کے، مگر ان کو مشرقی پاکستان میں پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کی اس حکومت کے دوران انہوں نے 4 وزیر اعظم بشمول 2 بنگالی وزیر اعظم کو غیر سیاسی ہتھ کنڈوں اور خود غرضی سے برخاست کر دیا۔ اس سے پہلے جب یہ فضل الحق کی جگہ مشرقی پاکستان کے گورنر 1954 میں بنے تو انہوں نے اپنے درست احکامات جاری کیے، بہت سے سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کو قید کیا اور ایک ایسی فضا قائم کی کہ نفرت کا لاوا ابلنے لگا، مگر کوئی مصالحاتی تدبیر نہیں کی۔ ان کا یہ رول انتہائی ظالمانہ اور مایوس کن تھا۔ بحیثیت گورنر جنرل اور صدر
ان کی تمام کارروائیاں ملکی سلامتی اور یکجہتی کے خلاف رہیں اور اپنی غیر قانونی حکومت کو تسلسل دینے کے لیے آخر کار 1958 اکتوبر میں مارشل لا لگا دیا ہے، جو آخر کار کچھ دنوں بعد ایوب خان کے مارشل لا پر منتج ہوا۔ ایوب خان شروع سے ہی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے اور شاید قائد اعظم کی نظروں میں بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے مارشل لا لگا کر ایک دہائی تک پورے ملک میں بلا شرکت غیر حکمرانی کی اور وائسرائے جیسا رویہ رکھتے ہوئے مشرقی پاکستان کا درد جاننے کے باوجود کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا۔ 1962 میں جانتے بوجھتے ہوئے ایک پسندیدہ گورنر جنرل اعظم خان کو ہٹا کر ایک بنگالی سیاستدان جو انتہائی غیر مقبول تھے اور مشرق میں ناپسندیدہ تصور کیے جاتے تھے، یعنی عبد المنعم خان کو وہاں کا گورنر لگا دیا۔ ان کی اسی پالیسی کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر بہت سخت اور ناگوار کام کیے، جس کی وجہ سے نفرت کی آگ بھڑکتی رہی اور اتنی ان سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کی نفرت تھی کہ 1971 نومبر میں مفتی باہنی نے ان کو ان کے گھر پر قتل کر دیا۔ ایوب خان نے بے نیازی سے مشرقی پاکستانیوں سے اپنے معاندانہ سلوک سے ان کو ناراض ہی رکھا۔ ان کا درد جانتے بوجھتے زبانی کلامی باتوں کے علاوہ وہ کوئی مثبت اور عملی کام نہیں کر سکے۔ 1964 کے صدارتی انتخاب میں اپنی حریف محترمہ فاطمہ جناح کی نہ صرف ان کی ذاتی بدنامی کی بلکہ دھاندلی، بے ایمانی اور جھرلو الیکشن سے ان کو ہرا دیا۔ محترمہ کے ساتھ مشرقی پاکستانیوں کی ہمدردیاں تھیں، جس میں مجیب الرحمان بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود مشرقی پاکستان میں خصوصی طور پر اسے بہت ناپسند کیا گیا اور ان کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ایوب خان نے مجیب الرحمان کو اگرتلا سازش میں پہلے گرفتار کیا، پھر قید کر دیا اور اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا، مگر کچھ عرصہ بعد ہی تاشقند معاہدے کے بعد نہ صرف مجیب کو رہا کر دیا بلکہ ایک کانفرنس میں مجیب کو موقع دیا 6 نکاتی پروگرام پیش کرنے کا، جسے ایوب خان نے کوئی اہمیت نہ دی اور اپنے اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے کوئی بھی دانائی والا مصالحانہ کارروائی کرنے کا عندیہ نہ دیا۔ اور پھر جلتی پہ تیل کے مترادف 1988 میں جب ایوب خان نے استعفیٰ دیا تو آئینی طور پر اقتدار فوجی اسمبلی کے اسپیکر عبد الجبار جو بنگالی تھے کو منتقل کرنے کی وجہ تھی، لیکن یحییٰ خان کو مارشل لگانے کے اختیار دے دیا اور ان کو جو کہ اس کے مستحق تھے ان کو نظر انداز کر دیا۔ یہ سٹوری میں کیوں کر رہا ہوں جو وطن عزیز میں کئی دہائیوں سے لکھی گئی؟ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنی یادداشت سے یہ محو نہ کر دیں کہ نفرتوں کے بیج بونے اور قوم کو انصاف نہ دینے سے قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ماضی کی غلطیاں ہم بھول تو نہیں گئے اور ان غلطیوں کی تلافی کرنے میں ہم ابھی تک کیوں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے یاد ماضی عذاب ہے یارب کے برعکس، ہمیں اچھے مستقبل کے لیے ماضی کو تر و تازہ بھی رکھنا ہے۔ آج کا میں ویلاگ اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اگلے اور آخری ویلاگ میں ہم اس سانحہ کے آخری کرداروں ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان کا ذکر کریں گے اور ان کے کردار کا حتمی جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں حسب ضابطہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، کامنٹس دیں، اگر مناسب سمجھے تو اس چینل یعنی تھاٹ فل جرنیز نذیر شمس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔